रमजानुल मुबारक जैसा मुकद्दस महीना पाने के बावजूद भी, जबकि मालूम है कि इसी महीने में कुरान नाजिल किया, फिर भी हमें कुरान खोलने की फुर्सत नहीं। अल्लाह की कसम, अगर यही हमारी हालत रही तो हमारे खिलाफ हमारे रसूल खुद गवाही देंगे और कहेंगे या रब्बी इन्न कौम इत्तखदू हाज़ल कुरआन महजूरा, अल्लाह ये मेरी ही कौम के लोग हैं जिन्होंने तेरे कुरान को छोड़ रखा था, अलमारियों की जीनत बना दी थी। अल्लाह कुरान के ऊपर गर्दो गुबार जम गए थे, अल्लाह गर्दो गुबार भी हटाने की इन्हें फुर्सत न मिली। अल्लाह तेरी किताब के साथ खिलवाड़ किया है, अल्लाह आज इनसे सबक ले ले, अल्लाह इनको सबक सिखा दे, अल्लाह आज इनसे हिसाब ले ले। मेरे साथियों, उस दिन हम अपना दामन न बचा पाएंगे, उस दिन हम भाग ना पाएंगे। कफे अफसोस तो मलेंगे, लेकिन कफे अफसोस मलने का उस दिन कोई फायदा नहीं हो। कहती है या रसूल अल्लाह, अगर मेरे सब्र करने पर मुझे जन्नत मिल रही है तो सौदा महंगा नहीं है। अल्लाह के रसूल, मैं सब्र करने को तैयार हूं, मुझे जन्नत चाहिए। अल्लाह अकबर, कैसी औरतें उस दौर में हुआ करती थी। अल्लाह अकबर, अपनी मुसीबतें, अपनी परेशानियां सब कुछ है, अपनी जगह है, लेकिन जन्नत मिल रही है। भाई जन्नत को कौन छोड़? का महीना आया, देखो मेरे भाइयों, मस्जिदें खचाखच भर गई, हर जगह का यही हाल है। लेकिन जैसे ही ईद का चांद नजर आएगा, शव्वाल का चांद नजर आएगा, लोग मस्जिदों से गायब हो जाएंगे, मस्जिदें वीरान छोड़कर चले जाएंगे, मज़ारे आबाद होंगे, मेले ठेले की जगह आबाद होंगी, चाय की दुकानें आबाद होंगी और पान की टपरियां आबाद होंगी। अगर कोई घर अगर वीरान मिलेगा तो अल्लाह का घर हाल है। दीन की जो बातें हमें अच्छी लगती हैं उन बातों को तो हम ले लेते हैं, मान लेते हैं, लेकिन जो बातें हमारी तबीयत पर नागवार गुजरती हैं उन बातों को हम नजरअंदाज कर देते हैं। अल्लाह कह रहा मेरे बंदो तो ऐसा नहीं चलेगा, बल्कि खिरत को जुनू जुनू को खिरत न बनाओ, बल्कि तुम मुकम्मल तौर पर इस्लाम के सांचे में ढल जाओ। दौलतें छीन ली, तुम्हारी औलादें छीन ली, तुम्हारे माल छीन लिए। अल्लाह हुक्म दे रहा है उन लोगों से लड़ो जिन्होंने तुम्हारे साथ ये मामलात किए। तुम्हारे दिल के अंदर वो ताजगी नहीं थी, अब तुमने रोजे रख लिए, तरावी का एहतमाम किया, तिलावत कुरान पाक से अपनी जबान को पाक कर लिया, अपने दिल को मुनव्वर कर लिया, अपने दिमाग को रोशन कर लिया। अब मांगो, तुम्हारी जबान में भी तासीर है, कुलूब अज़हान भी कुरान और हदीस की तालीमात से मुनव्वर मुजल्ला है। अब मांग कर तो देख। इसीलिए आप देखेंगे ऊपर रोजे की फर्जियत का जिक्र है, नीचे रमजान के मसाइल बयान किए गए हैं और बीच में एक छोटी सी दुआ। हम नमाजें क्यों कर पढ़े, क्यों कर हम रोजे रखें, क्यों कर हम दीनदार बने? हम तो दुनिया में बर्बाद हो गए। उस आदमी को सोचना चाहिए कि उसके लिए एक बड़ी आजमाइश हो सकती है, क्योंकि अल्लाह कह रहा है हम तुम्हें जरूर बजरूर आजमाएंगे, हर हाल में आजमाएंगे। इश्क के चक्कर में, आज मोहब्बत के चक्कर में इस सोशल मीडिया और मोबाइल ने इतना करीब कर दिया है कि चंद मिनटों में किसी से मोहब्बत हो जाती है और चंद मिनटों के बाद ब्रेकअप के भी मामलात सामने आते रहते हैं। कॉलेज और यूनिवर्सिटियों का हाल देख लीजिए, आज मोहल्लों का और शहरों का हाल देख लीजिए। लम्हों में किसी से प्यार हो जाता है, लम्हे में कोई किसी के साथ फरार हो जाता है। और मेरे साथियों, कितनी ऐसी औरतों के वाकयात मिलते हैं जिन्होंने अपने 5 बच्चे 6 बच्चों को छोड़ दिया और गैरों के साथ फरार हो गई। अल्लाह मोमिन मर्दों को हुक्म दे रहा है तुम किसी मुशरिका औरत से निकाह ना करो, किसी काफिरा औरतों से निकाह ना करो, हत्ता युमिन, जब तक वो ईमान ना ले आए। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला सयक़ूलु अस्सुफ़हाउ मिनन नासि मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिमुल्लती कानू अलैहा क़ुल लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब यहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तक़ीम। मोहतरम हाज़रीन, पिछले दर्स में पहले पारे की कुछ मुंतखब आयात आपके सामने रखी गई थी, जिसका खुलासा आपने समाअत किया। आज दूसरे पारे से मुंतखब आयात लेकर आपके बीच खड़े हैं। इस पारे की जो शुरुआत होती है वो तहवील क़िबला की आयत से होती है। तहवील कहते हैं बदलने को, चेंज करने को। चूंकि हम मुसलमानों का क़िबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस कभी हुआ करता था। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चूंकि शदीद
चाहत थी, ख्वाहिश थी कि बैतुल मुक़द्दस के बजाय हमारा क़िबला काबतुल्लाह को बना दिया जाए। इसी वजह से अल्लाह ताला ने बैतुल मुक़द्दस से हटाकर मुसलमानों का क़िबला खाना काबा काबतुल्लाह को बना दिया। इसके अंदर ये बनी इसराइल के लिए पैगाम था कि अब तक दुनिया की जो हुकूमत है, कायनात की हुकूमत हमने बनी इसराइल के कंधों पर डाली थी। चूंकि उनकी नाफरमानियां वाज़ेह हैं, उनकी बदमाशियां, उनकी मक्कारियां वाज़ेह हैं, उन्हीं बदमाशियों और मक्कारियों के पादाश में उनसे ये बहुत अजीम ओहदा छीन लिया जा रहा है और साथ में उनसे उनका क़िबला भी अलग किया जा रहा है। अब वो क़िबला भी नहीं रहेगा और उनके पास वो ओहदा भी नहीं रहेगा। अब उम्मत मोहम्मदिया को वो ओहदा दिया जा रहा है। सयक़ूलुस्सुफ़हाउ मिनन्नासि मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिमुल्लती कानू अलैहा। लोगों में से कुछ बेवकूफ लोग कहेंगे, कौन सी चीज है जिसने मुसलमानों को क़िबले अव्वल से हटाया, बैतुल मुक़द्दस से हटाया? आखिर क्यों उन्होंने क़िबला अपना चेंज कर लिया, क्यों बदल लिया? इनके यहां तो कोई स्टेबिलिटी है ही नहीं। कभी बैतुल मुक़द्दस को अपना क़िबला मानते हैं और कभी अपनी मर्जी से काबतुल्लाह को, बैतुल हराम को ये अपना क़िबला बना लेते हैं। अल्लाह फरमा रहा है, वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदाअ अलन्नास। ऐ उम्मत मोहम्मद के लोगों, सुनो, हमने तुम्हें उम्मत वसत बनाया है, हमने तुम्हें आदिल उम्मत बनाया है। हमने बनी इसराइल से एक बड़ा मनसब लेकर छीन कर वो मनसब हमने तुम्हें अता किया है। याद रखो, इसीलिए कि हमने तुम्हें उम्मत वसत बनाया है, आदिल उम्मत बनाया है। लितकूनू शुहदा अलन्नास, ताकि तुम दूसरे लोगों पर गवाह बन जाओ। मेरे साथियों, क़यामत का दिन होगा, हम सब दूसरी उम्मतों पर गवाह बनने वाले हैं। अल्लाह की अदालत लगेगी। अल्लाह ताला तो तमाम से बाज पुरस करेगा, सवाल करेगा। अल्लाह के यहां पूछ गछ से कोई भी शख्स खुद को महफूज न कर पाएगा, हत्ता के अंबिया से भी पूछ गछ होगी। अंबिया को पूछते हुए अल्लाह ताला हजरत नूह से भी सवाल करेगा, ऐ नूह, क्या तुमने हमारी दावत अपनी कौम वालों तक पहुंचाई थी? मेरी अमानत तौहीद की दावत लोगों को सुनाई थी? हजरत नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे, अल्लाह, हाँ, हमने सुनाई थी। ए अल्लाह, मैं अपनी कौम के दरमियान 950 साल तक दावत देता रहा, तेरा पैगाम सुनाता रहा, तेरा मैसेज बताता रहा। ऐ परवरदिगार, मेरी कौम ही के लोग हैं जो कहा करते थे, ला तज़रुन्ना आलिहतकुम वद्दन वला सुवाआ वला यगूस व यऊक व नसरा वक़द अज़ल्लू कसीरा। ए अल्लाह, मेरी कौम के लोग हैं जो कहते थे, ऐ मेरी कौम के लोगों, यगूस के दामन को ना छोड़ना, यऊक के दामन को ना छोड़ना, नसर के दामन को ना छोड़ना। अगर इन माबूदों के दामन को तुम छोड़ दोगे तो तुम गुमराह हो जाओगे, राह रास्त से भटक जाओगे। अल्लाह ताला फरमाएगा, ऐ नूह अलैहिस्सलाम, गवाह कौन है? गवाह पेश करो। अगर तुम वाकई तुमने अपनी उम्मत तक दावत पहुंचा दी है तो अपने दावे पर जरा गवाह पेश करके बताओ। अल्लाह को सब कुछ मालूम होने के बावजूद भी अल्लाह ताला गवाह का मुतालबा करेगा। अल्लाह के रसूल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, जो पहले रसूल बना करके दुनिया में भेजे गए हैं, उनसे गवाह तलब किया जा रहा है। क़यामत के दिन कहा जाएगा, ऐ नूह, अपने हक में तुम गवाह पेश करो। कौन गवाह है? हजरत नूह कहेंगे, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे गवाह में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और आपकी उम्मत है। हम सबको हजरत मूसा हजरत नूह अलैहिस्सलाम के सपोर्ट में गवाही देनी पड़ेगी। हमारे रसूल भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सपोर्ट में गवाही देंगे और हम सब कहेंगे, ए अल्लाह, हाँ, तेरे रसूल हजरत नूह ने अपनी दावत पहुंचा दी थी, अपनी रिसालत की जिम्मेदारी अदा कर दी थी, लेकिन कौम के लोग 350 सालों तक दावत सुनने के बावजूद भी ईमान न लाए। अल्लाह, तेरे दीन को कबूल न किए।
लितकूनू शुहदा, इसीलिए अल्लाह ने कहा ताकि तुम दूसरों पर गवाह बन जाओ। वयकून रसूल अलैकुम शहीदा, और तुम्हारे रसूल तो तुम्हारे ऊपर खुद गवाह बनेंगे। यही वजह है जब प्यारे नबी के सामने हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद कुरान पढ़ते हैं, प्यारे नबी ख्वाहिश जाहिर करते हैं, ऐ इब्न मसूद मैं कुरान सुनना चाहता हूं। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद कहते हैं आपकी चाहत की वजह से फ़क़रातु अलैहि सूरत निसा, मैंने सूरह निसा पढ़ना शुरू कर दिया। जब मैं इस आयत करीमा पर पहुंचा, फ़कैफ़ इज़ा जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीद व जिअना बिका अला हाउलाइ शहीदा। ओ मेरे नबी, उस वक्त क्या होगा जब हम तमाम लोगों को तमाम उम्मतों पर हम उस दिन गवाह बनाकर पेश करेंगे, तमाम लोगों के ऊपर उनके अंबिया को गवाह बनाएंगे। और आए नबी, आपको तमाम उम्मतों पर, तमाम लोगों पर गवाही देनी पड़ेगी। व तकूनु शुहदा अलन नास, प्यारे नबी हम सब पर गवाह होंगे। क्या कहेंगे हमारे लिए? वक़ाल अर्रसूल या रब्बी, रसूल कहेंगे ऐ मेरे परवरदिगार, इन्ना कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। रमज़ानुल मुबारक जैसा मुक़द्दस महीना पाने के बावजूद भी, जबकि मालूम है कि इसी महीने में कुरान नाजिल किया, फिर भी हमें कुरान खोलने की फुर्सत नहीं। अल्लाह की कसम, अगर यही हमारी हालत रही तो हमारे खिलाफ हमारे रसूल खुद गवाही देंगे और कहेंगे या रब्बी इन्ना कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। अल्लाह, ये मेरी ही कौम के लोग हैं जिन्होंने तेरे कुरान को छोड़ रखा था, अलमारियों की जीनत बना दी थी। अल्लाह, कुरान के ऊपर गर्दो गुबार जम गए थे। अल्लाह, गर्दो गुबार भी हटाने की इन्हें फुर्सत न मिली। अल्लाह, तेरी किताब के साथ खिलवाड़ किया है। अल्लाह, आज इनसे सबक ले ले। अल्लाह, इनको सबक सिखा दे। अल्लाह, आज इनसे हिसाब ले ले। मेरे साथियों, उस दिन हम अपना दामन न बचा पाएंगे, उस दिन हम भाग न पाएंगे। कफे अफसोस तो मलेंगे, लेकिन कफे अफसोस मलने का उस दिन कोई फायदा नहीं होगा। इस उम्मत का पावर बयान का, इस उम्मत की खुसूसियत बयान की जा रही है। वकदालिक जअलनाकुम उम्मतन वसतन, हमने तुम्हें उम्मत वसत बनाया है, बेहतरीन उम्मत बनाया है, आदिल उम्मत बनाया है। इसके पीछे तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारियां भी हैं। लितकूनु शुहदा अलन्नास व यकून रसूल अलैकुम शहीदा, और तुम्हारे ऊपर खुद तुम्हारे रसूल उस दिन गवाह बनकर के आएंगे। आगे बढ़िए, दूसरी आयत देख लीजिए। अल्लाह ताला इस किताब के बारे में, कुरान पाक के बारे में फरमा रहा है, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा यअरिफूनहु कमा यअरिफून अबनाअहुम। ये यहूदी नसारा ऐसा नहीं है कि मेरी किताब को नहीं पहचानते, ऐसा नहीं है कि इन्हें शक है कि ये अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा नहीं है। नहीं नहीं, वो तो अल्लाह की किताब को ऐसे ही पहचानते हैं, या अरिफूना अबनाहुम, जैसे वो अपनी औलाद को पहचानते हैं। अच्छा, अपनी औलाद को पहचानने में आदमी कभी गलती कर सकता है? नहीं। अगर 10 साल बाद भी अपनी औलाद से आदमी मुलाकात करे, तब भी अपनी औलाद को एक बाप पहचान लेगा, एक मां पहचान लेगी। क्यों? क्योंकि अपनी औलाद को इंसान ने सिर्फ कपड़ों में ही नहीं, बल्कि जब वो बचपन में था तो बगैर कपड़ों में भी देखा है। बहुत सारी निशानियां उसके जिस्म के ऊपर थी जो अब कपड़ों के जरिए ढक गई हैं, लेकिन मां बाप ने सब कुछ देखा है। अल्लाह यही कह रहा है, ऐसा नहीं है कि मेरे कुरान को ये पहचानते नहीं, जानते नहीं, ऐसा नहीं है कि इन्हें शक है, बल्कि ये तो हसद की बिना पर, ये तो बस हसद बुग़्ज़ अदावत की बिना पर ये अल्लाह की किताब से मुंह फेरे हुए हैं। वरना अल्लाह की किताब को तो ऐसे ही पहचानते हैं जैसे कोई अपनी औलाद को पहचानते हैं। कोई अपनी औलाद को पहचान ले, जिस तरह औलाद को पहचानने में आदमी कोई गलती नहीं करता है, उसी तरह अल्लाह की किताब पहचानने में ये कभी भी गलती नहीं कर सकती। उनकी किताबों में इस कुरान के बारे में बयान कर दिया गया था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उनकी किताबों में जिक्र कर दिया गया था। इसीलिए तो वो अपने इलाकों से चल चल कर आए और खैबर के इलाके में आबाद हो गए थे। उनके जो उलमा थे, उनके जो रहबानियीन थे, उनको पता था आखिरी नबी की सिफात क्या है, कुरान की खुसूसियत क्या है, वो सब जानते थे। उनको मालूम था पहाड़ी और पठारी वाले इलाकों में आएंगे, खजूरों वाले इलाकों में आएंगे, इसीलिए ये खैबर में जाकर के आबाद हुए। और यही यहूदी लोग हैं
जो मुशरिकीन मक्का को आए दिन डांटते रहते थे, धमकाते रहते थे, किस बात को लेकर कि ठीक है अभी तो हम नजरअंदाज कर रहे हैं जो भी मामला है हमारे तुम्हारे दरमियान, लेकिन जब हमारे दरमियान आखिरी नबी आएगा उनके साथ मिलकर हम तुम्हारे साथ लड़ाई करने वाले हैं। लेकिन जब आखिरी नबी उनके खानदान में ना भेज करके अल्लाह ताला ने हजरत इस्माइल के खानदान में भेज दिया, तो ये बुग़्ज़ इनाद की वजह से इन्होंने मुंह फेर लिया। पहचानते थे अल्लाह के सच्चे रसूल, पहचानते थे अल्लाह की किताब है, इसके बावजूद सिर्फ हसद की बिना पर उन्होंने किताबुल्लाह को साइड कर दिया। अल्लाह अकबर। चलिए आगे बढ़ जाइए। इस पारे की तीसरी मुंतखब आयत, अल्लाह फरमा रहा है मेरे बंदो फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद रखूंगा। अगर हम अल्लाह के दीन के साथ भलाई करेंगे अल्लाह ताला हमारे साथ भलाई करेगा। अगर हम चाहते हमें नुसरत मिले, अल्लाह की तरफ से हमारे ऊपर मदद नाजिल हो, तो हमें दीन की मदद करनी पड़ेगी, हमें अल्लाह के दीन को फैलाना पड़ेगा, अला कलिमतुल्लाह के लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। वशकुरूली, और ऐ मेरे बंदो मेरी शुक्रगुजारी करो, वला तकफुरून, और ना शुक्री मत करो। शुक्रगुजारी का हुक्म दिया गया और ना शुक्री से मना किया गया। शुक्रगुजारी तो ऐसी है, अल्लाह कह रहा ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, मेरे बंदो अगर तुम मेरी शुक्रगुजारी करोगे ला अज़ीदन्नकुम, मैं तो तुम्हें और मजीद अता करूंगा। अगर तुम हमारे दिए हुए नेमतों पर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे ला अज़ीदन्नकुम, मेरे बंदो हम तुम्हें और अता करेंगे और देंगे। शुक्रगुजारी की कई सूरतें हैं, सिर्फ जबान से अल्हम्दु या शुक्र अल्लाह का ये कह देने से काम नहीं चलेगा, शुक्रगुजारी दिखनी चाहिए। अल्लाह ने हमारा जिस्म बनाया, हमारे पैरों में चलने की ताकत दी, अल्लाह चाहता तो लंगड़ा बना देता, पैरों की ताकत छीन लेता, हम अल्लाह का क्या बिगाड़ लेते। लेकिन अल्लाह का एहसान है कि उसने हमारे पैर सही सालिम बनाए। मेरे साथियों, इस एहसान के बदले हमें चाहिए कि हम उसकी शुक्रगुजारी करते हुए जब भी रब का बुलावा आए इसी पैरों के सहारे चलकर मस्जिद की तरफ आए। आज रमजान का महीना आया, देखो मेरे भाइयों मस्जिदें खचाखच भर गई, हर जगह का यही हाल है। लेकिन जैसे ही ईद का चांद नजर आएगा, शव्वाल का चांद नजर आएगा, लोग मस्जिदों से गायब हो जाएंगे, मस्जिदें वीरान छोड़कर चले जाएंगे, मज़ारे आबाद होंगे, मेले ठेले की जगह आबाद होंगी, चाय की दुकानें आबाद होंगी और पान की टपरियां आबाद होंगी। अगर कोई घर अगर वीरान मिलेगा तो अल्लाह का घर है। अल्लाह कह रहा मेरे बंदो मेरी शुक्रगुजारी करो, तुम ना शुक्री मत करो। मैंने तुम्हें हाथों में पकड़ने की ताकत दी, मैं चाहता तो तुम्हें लूला कर देता, तुम मेरा क्या बिगाड़ लेते। मेरे बंदो मैंने तुम्हें सही सालिम दो हाथ दिए जिससे तुम काम काज करते हो, जिससे चीजें पकड़ते हो। मेरे बंदो मेरी शुक्रगुजारी करो, मेरी शुक्रगुजारी करते हुए इन्हीं हाथों से तुम नेकी के काम अंजाम दो, सदका तो खैरात करो, एक दूसरे की मदद करो। वला तकफुरून, और तुम नाशुक्री मत करो। नाशुक्री सबसे बड़ी क्या है मालूम? अल्लाह ने खिलाया, अल्लाह का खाया, अल्लाह ने पिलाया, अल्लाह का पिया, अल्लाह ने पैदा किया, सब कुछ पूरा तवाना जिस्म का मालिक अल्लाह ने बनाया, लेकिन इसके बावजूद भी रब की बारगाह में आकर बंदा सर न झुकाए। अल्लाह की कसम इससे बढ़कर कोई नाशुक्री नहीं याद रखी। जिसने पैदा किया, जिंदगी गुजारने के सारे सामान मुहैया किए, उसके सामने झुकने से बंदा भला खुद को कैसे रोक सकता है? यह तो वही शख्स अपने आप को झुकने से रोकेगा जो बहुत बड़ा मुतकब्बिर होगा, बहुत बड़ा अहंकारी होगा, बहुत बड़ा घमंडी होगा। यही तो अल्लाह कहता है ओ मेरे बंदो मेरा कोई मुतालबा नहीं है, हमने आसमान बनाया, जमीन बनाई, ये चमकता सूरज बनाया, टिमटिमाते सितारे बनाए, बारिश बरसाई, हवाएं चलाई, हम तुमसे कोई भी बिल नहीं मांगते। अभी 2 साल कबल की बात है, अरब का एक शख्स एक हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, चंद दिनों तक ऑक्सीजन सिलेंडर के जरिए से उसको ऑक्सीजन पहुंचाया गया। जब वो डिस्चार्ज हुआ और जाने लगा तो डॉक्टर ने एक बड़ा सा बिल का पर्चा उसके हाथ में थमा दिया। उसने जब बिल का पर्चा देखा, ऑक्सीजन का बिल जब पढ़ा, उसकी आंखें अल्लाह की रहमत से, अल्लाह की कुदरत को सोच करके अश्कबार हो गई, वो रोने लगा। लोगों ने पूछा क्यों रो रहे हो, क्यों आंसू बहाते हो? कहा परवरदिगार ने बचपन से लेकर यहां तक
ہمیں ہواؤں میں آکسیجن بھر بھر کے دیا. اللہ نے کبھی بل پے کرنے کو نہیں کہا, لیکن یہاں ہاسپٹل میں چند منٹ ہم نے آکسیجن کیا لے لیے, یہاں تو بل پے کرنے کو کہا جا رہا ہے. اللہ تیرا کتنا بڑا کرم ہے, اللہ تیری کتنی بڑی کرپا ہے, اللہ تیری کتنی بڑی مہربانی ہے کہ اللہ تو نے ہمیں زندگی بھر آکسیجن دیا, ہم سے کوئی پیسے نہیں مانگا, بارش برسائی تو پیسہ نہیں مانگا, سورج کی روشنی دی, وٹامن ڈی جس سے حاصل کرتے ہیں, جس سے دنیا میں اجالا ہوتا ہے, ہم کام کاج کرتے ہیں, بہت ساری چیزیں اس سے وجود میں آتی ہیں, ہماری فصلیں تک پکتی ہیں, پھل فروٹ سے پکتے ہیں, لیکن اللہ نے کبھی بھی یہ نہیں کہا میرے بندو تم اس کے لیے تم بل پے کرو. اللہ کا مطالبہ کیا ہے؟ اللہ یہی کہتا ہے تم اہنکاری نہ بڑھو, تم میری نہ شکری مت کرو, بلکہ میں نے تمہیں تمام نعمتیں عطا کی ہے, بدلے میں تم سے یہ مانگتا ہوں اپنے جبین نیاز کو میری بارگاہ میں جھکا لو, میرا رب ہونے کا اقرار کر لو اور خود کو بندہ ہونے کا اعتراف کر لو. میرے بندو مجھے اور کوئی کچھ بھی نہیں چاہیے. لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم اس طرح شکریہ ادا کرو گے, شکر گزاری کرو گے تو میں اور مزید عطا کروں گا. اب آگے اور بڑھیے, دوسری آیت اسی کے جسٹ بعد اللہ فرما رہا ہے, ایمان والوں سے اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو, مدد چاہو صبر کے ذریعے سے. میرے بھائیو قرآن پڑھو, اللہ کی قسم پورا قرآن کھنگال ڈالو, صبر کا بدلہ جنت کے سوا اور کچھ نہیں ہے. پیارے نبی نے فرمایا مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے, اگر وہ کوئی نعمت پاتا ہے, جب وہ خوش ہوتا ہے کسی نعمت کو دیکھ کر تو رب کی شکر گزاری کرتا ہے, جب اسے تکلیف محسوس ہوتی ہے, جب کوئی دکھ اور کوئی تکلیف اسے رنج پہنچتی ہے تو اس کے پیچھے وہ صبر کرتا ہے. مومن کبھی بھی خالی نہیں جاتا ہے, شکر گزاری کر کے اجر و ثواب کماتا ہے, اور آنے والی مصیبتوں پر صبر کر کے وہ ثواب کماتا ہے. مومن دونوں حالتوں میں اللہ کے ہاں اجر کا مستحق ٹھہرتا ہے. نعمت پائی تو اس کے بدلے شکر گزاری, اور شکر گزاری کا بدلہ کیا ہے آپ نے سنا, اور اگر مصیبت آئی, رنج اور تکلیف آئی تو اس پر وہ صبر کرتا ہے. انما الصبر عند الصدمۃ الاولى, پیارے نبی نے فرمایا صبر یہ ہے کہ آدمی پہلی دفعہ ہی صبر کر لے, بعد میں تو آٹومیٹکلی صبر آ ہی جاتا ہے. ایک عورت اپنے بچے کی قبر کے پاس بیٹھ کر کے رو رہی تھی, زاروں قطار آنسو بہا رہی تھی. پیارے نبی کا گزر ہوتا ہے, رات کا پہر ہے, پیارے نبی گزر رہے اور کہہ رہے ہیں اتق اللہ, اے عورت اللہ سے ڈر, اللہ سے ڈر, اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کرو اور جاؤ جاؤ یہاں سے جاؤ, اس طریقے سے تم نہ رو. وہ عورت بھڑک گئی, کہ جنبی تجھے کیا پتا کہ میرے اوپر کون سی مصیبت پہنچی ہے, اگر یہ مصیبت تیرے اوپر پہنچتی تو تو ایسی باتیں نہ کرتا. پیارے نبی بس کہہ کر کے گزر گئے. بعد میں کسی نے بتایا اے عورت وہ نبی, وہ آخری نبی, وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. وہ عورت گھبرا گئی اور پیارے نبی کے دروازے پر آئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ, رات میں اندھیرے کی وجہ سے آپ کو پہچان نہ سکی, میں نے آپ کی شان میں گستاخی کر دی. پیارے نبی نے فرمایا کوئی بات نہیں اے عورت, انما الصبر عند الصدمۃ الاولى, صبر یہ ہے کہ انسان پہلی دفعہ ہی صبر کر لے, جب مصیبت پہنچے تب کا تب صبر کر لے, ورنہ بعد میں تو آٹومیٹکلی انسان کو صبر آ ہی جاتا ہے. انسان کا کتنا ہی قریبی کیوں نہ دنیا سے چلا جائے, پہلے تو خوب آویلا مچائے گا, لیکن اس کو صبر کرنا پڑے گا مجبوراً. تو اس کا نام صبر نہیں. صبر کا مطلب یہ ہے کہ جب مصیبت پہنچی تب ہی صبر کر لینا. مسجد نبوی میں ایک عورت جھاڑو پوچھے کا کام کرتی تھی, سیاہ فام عورت تھی, کالی عورت تھی, لیکن اس کے اوپر ایک بیماری تھی, اس کے اوپر مرگی کے دورے پڑتے تھے. پیارے نبی کے پاس آئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ میں اسی مسجد میں جھاڑو دیتی ہوں, مسجد کی صفائی کا خیال رکھتی ہوں. پیارے نبی میرے اوپر مرگی کے دورے پڑتے ہیں. اللہ کے رسول جب یہ دورے پڑتے ہیں تو میرے کپڑے سطر سے کھل جاتے ہیں, تتر بتر ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ میری اس بیماری کو زائل کر دے, ختم کر دے. آپ نے اس عورت کو ایک آفر دیا اور کہا اے عورت اگر تو چاہتی ہے لدعوت, تو میں اللہ سے دعا کر دیتا ہوں اللہ تمہاری یہ مصیبت ہٹا دے, تمہاری بیماری ختم کر دے.
وَإِن شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الْجَنَّةُ، اے عورت لیکن اگر تو اس مصیبت پر صبر کرے تو سن لو کہ اس کا بدلہ تیرے لیے جنت ہے۔ عورت تھوڑی دیر سوچتی ہے اور اس نتیجے پر پہنچتی ہے، کہتی ہے یا رسول اللہ اگر میرے صبر کرنے پر مجھے جنت مل رہی ہے تو سودا مہنگا نہیں ہے، اللہ کے رسول میں صبر کرنے کو تیار ہوں، مجھے جنت چاہیے۔ اللہ اکبر، کیسی عورتیں اس دور میں ہوا کرتی تھی، اللہ اکبر، اپنی مصیبتیں اپنی پریشانیاں سب کچھ ہے اپنی جگہ ہے لیکن جنت مل رہی ہے، بھائی جنت کو کون چھوڑ سکتا ہے؟ اللہ اکبر، کہتی ہے اللہ کے رسول ہاں میں صبر کروں گی، مجھے جنت چاہیے لیکن ساتھ میں ایک چھوٹی سی گزارش ہے۔ پیارے نبی نے کہا اب کون سی گزارش رہ گئی ہے؟ شرم و حیا کا کل تک کیا حال تھا میری قوم کی بیٹیوں ماؤں، ذرا اس سیاہ عورت سے عبرت پکڑو۔ کہتی ہے یا رسول اللہ جب یہ دورے پڑتے ہیں تو میرے سطر کھل جاتے ہیں، میرے کپڑے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، اللہ کے رسول میں نہیں چاہتی کہ کسی اور کی نظر میرے جسم پر پڑے، اللہ کے رسول بس اتنی دعا کر دیجئے جب یہ دورے پڑے تو میرے جسم سے کپڑے الگ نہ ہو، تتر بتر نہ ہو، میرے سطر نہ کھلے۔ آج سطر کھول کر کے ہماری قوم کی عورتیں بازاروں کی زینت بن رہی ہیں، فیشن کے نام پر خود کو برہنہ کر کے یہ دوسروں کے سامنے آیا کر رہی ہے، خود کو ظاہر کر کے چل رہی ہیں، اور یہاں کل تک شرم و حیا کا یہ حال تھا، مرگی کے دورے بھی پڑ رہے ہیں، بدلے میں جنت بھی مل رہی ہے، تب بھی کہہ رہی ہے اللہ کے رسول میں صبر تو کروں گی لیکن بس اتنی دعا کر دیجئے جب دورے پڑے تو میرے کپڑے ادھر ادھر نہ ہو، میرے سطر نہ کھلے۔ چلیے میرے بھائی آگے بڑھیے، آیتیں بہت زیادہ ہیں، اگر اتنی تفصیل میں جائیں گے تو ساری آیتیں جو ہم لے کر کے آئیں گے وہ آپ کو سنا نہیں پائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ انسانی زندگی میں آنے والی آزمائشوں کی بات کرتا ہے، میرے بندو اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو یاد رکھو ہم تمہیں ضرور بضرور اس ایمان کے لیے آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ آج چھوٹی چھوٹی مصیبتیں آتی ہیں، ہم رب کے در کو بھول جاتے ہیں، ہم رب پہ شکوے کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں برباد کر دیا، ہم نمازیں کیوں کر پڑھیں، کیوں کر ہم روزے رکھیں، کیوں کر ہم دیندار بنے، ہم تو دنیا میں برباد ہو گئے۔ اس آدمی کو سوچنا چاہیے کہ اس کے لیے ایک بڑی آزمائش ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے ہم تمہیں ضرور بضرور آزمائیں گے، ہر حال میں آزمائیں گے، ہم تمہیں دشمنوں کا خوف دے کر کے آزمائیں گے۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، بھوک و پیاس کی شدت دے کر کے آزمائیں گے۔ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تمہیں فاقے کرنے پڑ جائیں۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مالوں میں کمی کر کے آزمائیں گے۔ تمہاری اچھی تجارت چل رہی ہے، اچھا بزنس چل رہا ہے، اچانک تمہارا بزنس گھاٹے کا شکار ہو جائے گا تو تمہیں لگے گا کہ ہم تو لٹ گئے، برباد ہو گئے۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم تمہیں عطا کرتے ہیں تو عطا کر کے آزماتے ہیں، ہم تم سے چھینتے ہیں تو چھین کر کے بھی آزماتے ہیں۔ ابھی کھیتی باڑی تم کر رہے ہو، تم کھیت کھلیان کا معاملہ سنبھالتے ہو، تم نے فصلیں بوئی، اچانک کوئی آفت آئی، مصیبت آئی، تمہاری ساری فصلیں برباد ہو گئی۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، میرے بندو ہم تمہارے مالوں میں کمی کر کے آزمائیں گے۔ والانفس، کبھی تمہاری جان سے بھی آزمائیں گے، کبھی جان جانے کا خطرہ لاحق ہوگا، اللہ کہہ رہا تمہاری جان سے بھی آزمائیں گے۔ ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین، پھلوں میں غلوں میں کمی کر دیں گے، تمہاری تجارت کے فائدے میں کمی کر دیں گے۔ وبشر الصابرین، لیکن جو ان مصیبتوں پر جو صبر کر لے، اللہ فرما رہا ہے اے میرے نبی ان کے لیے آپ جنت کی خوشخبری سنا دیجئے۔ اچھا، یہ مومنین کیسے ہوتے ہیں جن کے لیے جنت کی خوشخبری سنائی جا رہی ہے؟ یہ صبر کرنے والے کیسے لوگ ہوتے ہیں؟ اللہ نے ان کے بارے میں بھی بتایا، یہ ایسے ہوتے ہیں الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب ان کے اوپر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے، قالوا، تو یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں پلٹ کر کے جانا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی ملکیت ہے ہم سب اور اسی کی طرف ہمیں پلٹ کر کے جانا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور علماء نے اس بارے میں جانتے کیا لکھا ہے کہ دوسری قوموں اور دوسری ملتوں میں اتنی بڑی دعا نہیں دی گئی تھی۔ اگر حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ دعا معلوم ہوتی
تو حضرت یوسف کے غم میں رو کر کے ہائے یوسف کی رٹ نہیں لگاتے، بلکہ وہ بھی یہی دعا پڑھتے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہم اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر کے جانا ہے۔ یہ دعا ہم کب پڑھتے ہیں؟ جب کسی کی میت کی خبر سن لیں کہ فلاں آدمی کا انتقال ہو گیا، تب ہماری زبان سے نکلتا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہے نا؟ ایک دعا اور پڑھی جاتی ہے مصیبت پر، اللہم اجرنی فی مصیبتی، اللہ میری مصیبتوں پر تو ہمیں اجر دے۔ اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل عطا کرتا ہے۔ جو چیز تمہارا نقصان ہو گئی اس سے بہتر چیز اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے جب ہم ان دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی، اللہ ہماری مصیبتوں پر تو ہمیں اجر عطا فرما، ثواب عطا فرما۔ اور آگے بڑھیے، اللہ تعالیٰ اب کافروں کی بات کر رہا ہے۔ آج ایمان والوں کا یہ مذاق بنا رہے ہیں۔ آج ٹی وی کھول کر کے دیکھیے، آج نیوز دیکھیے تو پتا چلے گا، کہیں پر داڑھی کا مذاق بنایا جا رہا ہے، کسی ٹی وی ڈیبیٹس میں جنت و جہنم کا مذاق بنایا جا رہا ہے، کہیں پر ایمان والوں کا مذاق بنایا جا رہا ہے، مسلمانوں کے ایمان اور عقیدے کو چھیڑا جا رہا ہے۔ اللہ کی قسم یہی کافر، اللہ کہہ رہا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اسی کفر کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، ایمان نہیں لا سکے، اللہ کہہ رہا اولئک علیہم لعنت اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہو، اللہ ان کے اوپر لعنت برساتا ہے۔ والملائکہ، اور صرف اللہ کی لعنت نہیں برستی ہے، تمام فرشتوں کی بھی لعنتیں برستی ہے، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں کی لعنتیں بھی اس پر برستی رہتی ہیں۔ یہی کافر جو آج ایمان والوں کا مذاق بنا رہے ہیں، اللہ کی قسم قیامت کے دن اگر ان کو اجازت مل جائے کہ تم زمین بھر کر کے سونا اللہ کو دے دو اور اپنا بچاؤ کر لو، زمین بھر کر کے سونا دے دو اور اپنا شمار ایمان والوں میں کرا لو، پیارے نبی فرماتے ہیں یہ زمین بھر کر کے سونا بھی اللہ کی راہ میں دینا گوارا کر لیں گے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا۔ قیامت کے دن اگر یہ لوگ زمین بھر کر کے سونا بھی اللہ کو تحفے میں گفٹ میں دیں، اس کے بدلے کہ انہیں ایمان والوں کے بالمقابل ایمان والوں کی سب میں کھڑے کر دیے جائیں، اللہ کی گرفت سے انہیں بچا لیا جائے، اللہ کہہ رہا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ، تو ان میں سے کسی کا بھی یہ فدیہ قبول نہ کیا جائے گا۔ میرے ساتھیوں، آج جو لوگ کفر کی حالت میں اور اسی کفر کی حالت میں دنیا سے جا رہے ہیں، یاد رکھو ان کے لیے کبھی بھی نجات نہیں ہوگی۔ کفر کی حالت میں دنیا سے جانا یقیناً ان کے لیے ہمیشہ جہنم ٹھکانا ہے، یاد رکھیں۔ اور آگے بڑھیے، اب اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو حلال کھانے کی تعلیم دے رہا ہے۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے انسانوں تم پاک چیزیں کھاؤ، حلال چیزیں کھاؤ، جو اللہ نے تمہارے لیے پاک بنایا ہے، اللہ نے تمہارے لیے جو چیزیں حلال کی ہیں ان چیزوں کو تم کھایا کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور تم شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ پہلے کیا کہا کہ تم حلال روزی اختیار کرو، حلال مال کھاؤ، اور پھر کہا تم شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ پتہ یہ چلا شیطان کی پہلی کوشش ہوتی ہے کہ انسان جو اپنے اندر لقمہ ڈال رہا ہے وہ لقمہ حرام کا ڈلوائے، اسی لیے شیطان انسان کے سامنے دنیا کو مزین کر کے پیش کرتا ہے، دنیا کو خوبصورت بنا کر کے پیش کرتا ہے، اور آدمی دنیا کی زینتوں میں گم ہو جاتا ہے، آخرت کے تقاضوں سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ پھر دنیا کی حرص میں، دنیا کمانے کی لالچ میں آدمی پھر حلال و حرام کی پرواہ نہیں کرتا۔ پیارے نبی فرما رہے ہیں لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِ الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ أَمِنْ حَلَالٍ أَمِنْ حَرَامٍ، قرب قیامت لوگ کچھ بھی پرواہ نہیں کریں گے کہ جو کچھ بھی مال وہ حاصل کر رہا ہے وہ حلال طریقے سے حاصل کر رہا ہے یا حرام طریقے سے، اس کی پرواہ کسی کو نہیں ہوگی۔ آج ہے کسی کو پرواہ؟ پتہ نہیں کون کون سی کمپنی میں انویسٹ کر رہا ہے،
فائدے کے لیے, دنیا چمکانے کے لیے. اور ایسے ایپس آ گئے ہیں جس میں باقاعدہ سٹا لگایا جاتا ہے, جوا کھیلا جاتا ہے. ابھی IPL کا دورہ آئے گا, آپ دیکھ لیجئے, ہمارے نوجوان باقاعدہ جوا کھیلتے ہیں. یہ ٹیم جیت گئی تو لاکھ روپے مل جائے گا, یہ ٹیم ہار گئی تو اتنے روپے چلے جائیں گے. اس طریقے سے جوا اور سٹا کھیلا جاتا ہے. آج کیا حلال کیا حرام کسی کو فکر نہیں, بس مال کی آدمی کے اندر بس مال کی چاہت ہے, مال کی ہرس ہے, مال کی لالچ ہے, بس مال آنا چاہیے, پیٹ بھرنا چاہیے. لیکن اللہ کہہ رہا ہے میرے مومن بندو تمہارا کھانا حلال کا ہونا چاہیے. کلوا مما فی الارض حلالا طیبا, زمین میں جو حلال تمہارے لیے اللہ نے چیزیں کی ہیں, جو بنائی ہیں, انہی حلال چیزوں کو تم کھاؤ. اب اللہ تعالیٰ نیکی کے بارے میں بیان کر رہا ہے کہ میرے بندو نیکی یہ نہیں ہے کہ اپنا رخ تم پورب یا پچھم کی طرف تم کر لو. مشرق و مغرب کی طرف رخ پھیر لینے کا نام نیکی نہیں ہے. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب, مشرق و مغرب کی طرف اپنا چہرہ گھما لینا, پھیر لینا, یہ نیکی نہیں ہے. پھر نیکی ہے کیا؟ اللہ وہ بیان کر رہا ہے وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان رکھو, تم آخرت کے دن پر, قیامت کے دن پر ایمان رکھو. والملائکہ, تم فرشتوں پر ایمان رکھو. والنبیین, تم نبیوں پر ایمان رکھو. وآت المال علی حبہ ذوی القربى, او مال کے پجاریوں, اللہ کہہ رہا ہے مال کی شدید محبت کے باوجود ایمان والے نیکیوں کی طلب میں, نیکی کمانے کے لالچ میں یہ اپنے مالوں کو کہاں خرچ کرتے ہیں. اللہ کہہ رہا وآت المال علی حبہ ذوی القربى, مال کی محبت کسے نہیں ہوتی ہے؟ اللہ کہہ رہا میرے مومنین بندوں کے اندر بھی مال کی محبت ہے, لیکن وہ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ مال سے محبت نہیں کرتے. جب بھی اللہ کا حکم آ جاتا ہے, جب بھی اس کے رسول کا کوئی حکم آ جاتا ہے, وہ مال کی محبت کو ترک کر دیتے ہیں, وہ کم تر سمجھتے ہیں, پوری دنیا کو وہ حقیر سمجھتے ہیں, اللہ اور اس کے رسول کو ہر معاملے میں اوپر رکھتے ہیں. مال کی شدید محبت ہونے کے باوجود وہ خرچ کرتے ہیں. ذوی القربا, وہ اپنے رشتہ داروں میں دیتے ہیں, وہ اپنے قرابت داروں میں خرچ کرتے ہیں. والیتاما, یتیموں میں خرچ کرتے ہیں. والمساکین, وہ مسکینوں کو بھی دیا کرتے ہیں. وابن السبیل, اور راہ چلتے مسافروں پر بھی ان کا مال خرچ ہوتا ہے. السائلین, کوئی مانگنے والا آ جائے تو اسے بھی دیتے ہیں. وفی الرقاب, اور گردنیں چھڑانے میں, گردنیں آزاد کرنے میں, غلام آزاد کرنے میں خرچ کرتے ہیں. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا, اور یہ ایمان والے تو ایسے پکے ہوتے ہیں جب کسی چیز پر وعدہ کر لیتے تو اپنے وعدے سے مکرتے نہیں ہیں, جو وعدہ کرتے ہیں وعدہ پورا کرتے ہیں. آج ہے کسی کو اپنے وعدے کی پرواہ؟ جبکہ وعدے کو پورا نہ کرنا یہ منافق کی علامت ہے, نشانی ہے. آدمی کہتا ہے بیٹھ کے ابھی آتا ہوں, آدمی نکل جاتا ہے, پھر پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں گیا. پھر اس کے انتظار میں آدمی بیٹھے بیٹھے پریشان ہو جاتا, حیران ہو جاتا, وہ آدمی پھر نہیں آتا. ایک مسلمان جن کے چہرے پہ داڑھی سجی ہے, جو نمازیں پڑھتا ہے, روزے رکھتا ہے, جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے, اللہ کہہ رہا ہے ایمان والے تو اپنے وعدے کی پابندی کرتے ہیں. ایفاء عہد ان کے اندر ہوتا ہے. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس, یہ مصیبتوں کے وقت صبر کرتے ہیں, یہ لڑائی کے وقت, اپنی تنگستی کے وقت یہ صبر کرتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے اولئک الذین صدقوا, یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے دعوے ایمان میں سچے ہیں. واولئک هم المتقون, اور حقیقت میں یہی لوگ پرہیزگار ہیں, حقیقت میں یہی لوگ متقی ہیں, یہی لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں. جو یہ کام کر لے جن کو اللہ نے گنایا, کہہ رہا یہ نیکی ہے, اور یہ کرنے والے لوگ کون ہیں؟ متقی ہیں. یہ لوگ اپنے دعوے ایمان میں سچے ہیں. میرے ساتھیوں, ہمارا بھی دعویٰ ہے کہ ہم مومن ہیں, مسلمان ہیں, لیکن کیا ہم اپنے دعوے ایمان میں سچے ہیں؟ ہم اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں, اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, اپنے قرابت داروں میں, رشتہ داروں میں, یتیموں میں, مسکینوں میں, غربا اور مساکین میں کبھی خرچ کرتے نہیں؟ خرچ کرتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں. میرے ساتھیوں, اگر ایمان والوں کے اوصاف آپ کے اندر نہیں ہے تو اللہ کی قسم لاکھ ایمان کا ڈھنڈورا آپ پیٹیں, آپ ایمان والے نہیں ہو سکتے. آگے بڑھیے, اور بہت ساری آیتیں ہیں ابھی. پھر اللہ تعالیٰ قصاص کی آیتوں کا ذکر کرتا ہے. قصاص کیا ہے؟ بدلہ لینا. سعودی عرب کے اندر
کہا جاتا ہے کہ بڑا سخت قانون ہے، وہاں شریعت چلتی ہے، بھائی اللہ کی کتاب سے فیصلے ہوتے ہیں، کسی کے خیالات اور نظریات وہاں نہیں چلتے، بلکہ کتاب اللہ کو، سنت رسول اللہ کو مد نظر رکھ کر کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ تو کہا جاتا ہے بڑے سخت قانون ہیں، لیکن جب چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ بلاکار کے معاملات سامنے آتے ہیں تو یہ چیخ چیخ کر کے کہتے ہیں کہ سعودی عرب والا قانون یہاں نافذ کرو۔ کیوں کہتے میرے بھائی؟ اللہ نے تو پہلے کہہ دیا وَفِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مندو، قصاص کے اندر ہی زندگی ہے، قصاص میں ہی زندگی ہے۔ ابھی F-16 فائل آیا ہے، سب کا پول کھول کر کے رکھ دیا ہے۔ جو لوگ عورتوں کی عزت کی دہائی دیتے تھے، جو لوگ عورتوں کی عزت کا دم بھرتے تھے، عورتوں کو چڑھاتے تھے، ورغلاتے تھے، آج انہوں نے عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ F-16 فائل نے سب کا چہرہ سامنے واضح کر دیا۔ اور افسوس ہمارے ملک کے بڑے بڑے افسران اور بڑے بڑے رؤسا کے بھی نام شامل ہے۔ اللہ اکبر! یہ لوگ جو اسلام پر قدغن لگاتے ہوئے باتیں کرتے تھے، اسلام پر یہ لوگ باتیں کرتے تھے، ہنستے تھے، مذاق بناتے تھے، لیکن ان کا چہرہ ایسا نکلا کہ شیطان بھی دیکھ کر کے شرما گئے۔ چھوٹی چھوٹی بچوں کے ساتھ انہوں نے ریپ کیے، وہ جرائم انجام دیے کہ شیطان بھی ایک مرتبہ کرنے کے لیے اس کام کو 100 دفعہ سوچے، اس کے بھی پاؤں ڈگمگا جائے میرے بھائیوں۔ لیکن وہ یورپ کے وہ شیطان تھے جو اسلام کے بارے میں بڑی بڑی لمبی باتیں اور اسلام کے خلاف باتیں کرتے تھے، لیکن ان کا کلچر اور ان کے کردار، ان کے کیریکٹر جب کھلے لوگوں کے سامنے آئے تو بھائی سب نے انگلیاں اپنے دانتوں تلے دبا لی۔ میرے ساتھیوں، باتیں بڑی لمبی جائے گی۔ اللہ کہہ رہا ہے وَفِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، قصاص کے اندر زندگی ہے۔ کیوں زندگی ہے؟ کسی نے کسی کو مار دیا، اچھا سب سے زیادہ قتل کہاں ہوتا ہے؟ ان ممالک میں قتل ہوتے ہیں جہاں قانون سخت نہیں ہے۔ اب معلوم ہے آدمی کو کہ بھائی ٹھیک ہے میں مار دیتا ہوں، جیل جاؤں گا، پھر میں باہر آ جاؤں گا، پھر اس کے بعد بھی ایک پیرول نام کی چھٹی ملتی ہے، اس کا بھی فائدہ اٹھا کر کے باہر آدمی آ جائے۔ لیکن جہاں قانون سخت ہوگا، یاد رکھیے جرم نہیں ہوگا۔ اگر آدمی کو اس بات کی فکر ہوگی اگر مجھ کو مار دیا تو بدلے میں بھی مارا جاؤں گا، تو کبھی بھی وہ قتل کرنے کی سوچے گا نہیں۔ اللہ یہی کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، ہم نے تمہارے اوپر قصاص کو واجب کر دیا ہے، قصاص کو ہم نے تمہارے اوپر فرض کر دیا ہے۔ کسی نے کسی کو مار دیا تو مقتولین کے ورثاء اگر اس سے کوئی دیت لے کر کے چاہیں تو معاف کر سکتے ہیں، یا بغیر دیت لیے بھی چاہیں تو معاف کر سکتے ہیں۔ یہ مقتولین کے ورثاء کے اوپر ہیں، وہ کس طرح سے اپنے آپ کو پاتے ہیں، کس طریقے سے اپنے آپ کو رضامند پاتے ہیں۔ جس طرح وہ رضامند ہو جائے، یا اگر وہ معاف نہ کریں، لے کر بھی معاف کرنے کو تیار نہ ہوں، تو انہیں قصاص لینے کی اجازت ہوگی، وہ قصاص لیں گے، وہ بدلہ لیں گے۔ میرے بھائیوں آئیے اور آگے بڑھیے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر روزے کی فرضیت کی بات کہی ہے، انشاءاللہ خطبہ جمعہ میں روزے کی فرضیت سے متعلق باتیں آئیں گی، اسی لیے اس آیت کو ہم اسکپ کر رہے ہیں، اگلی آیت ہم پہنچ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مسائل بیان کرتے ہوئے اسی پارے میں درمیان میں ایک چھوٹی آیت ذکر کی، جانتے ہیں وہ آیت کون سی ہے؟ دعا کی آیت ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اللہ نے خود کہا میرے بندے میرے بارے میں جب سوال کرے، پوچھے اللہ کہاں ہے، ان سے کہہ دیجئے فَإِنِّي قَرِيبٌ، وہ تو نہایت قریب ہے۔ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب کوئی پکارنے والا اسے پکارتا ہے تو اس کی پکار کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے، اس کے لبوں سے بھی الفاظ جدا نہیں ہوتے، اس سے پہلے اس کا رب اسے قبول کر لیتا ہے۔ میرے ساتھیوں، ہم رب کے سامنے مانگنا بھول گئے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، ایک جگہ اللہ نے کیا کہا؟ جو میری دعا سے گریز کرتے ہیں، یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخلی، وہ ان قریب جہنم میں ذلیل ہو کر، رسوا ہو کر کے داخل کیے جائیں گے۔ ذرا غور کیجیے، لوگوں سے مانگے تو لوگ خفا ہوتے ہیں، اللہ سے نہ مانگو تو اللہ خفا ہوتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین اس طرح بندوں کو عنایت کرنے والا ہے، اس کے بعد بھی ہم اللہ کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، اس کے سامنے ہم نہ مانگیں، تو بھائی بتائیے ہم سے بڑھ کر بھی کوئی شخص محروم ہو سکتا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا کبھی بھی خالی نہیں جاتی۔ انشاءاللہ
دعا کے بیان میں یہ تمام چیزیں آئیں گی. میں بس اس آیت کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں فرما رہا ہے کہ میرے بندو اب تک تمہاری زبان میں وہ صلاحیت نہیں تھی, اب تک تمہارے دل کے اندر وہ تازگی نہیں تھی, اب تم نے روزے رکھ لیے, تراویح کا اہتمام کیا, تلاوت قرآن پاک سے اپنی زبان کو پاک کر لیا, اپنے دل کو منور کر لیا, اپنے دماغ کو روشن کر لیا. اب مانگو, تمہاری زبان میں بھی تاثیر ہے, قلوب و اذہان بھی قرآن و حدیث کی تعلیمات سے منور و مجلہ ہے. اب مانگ کر تو دیکھ. اسی لیے آپ دیکھیں گے اوپر روزے کی فرضیت کا ذکر ہے, نیچے رمضان کے مسائل بیان کیے گئے ہیں, اور بیچ میں ایک چھوٹی سی دعا کا ذکر ہے. علماء نے لکھا ہے اسی لیے کیونکہ رمضان میں آدمی روزے سے ہوتا ہے اور روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی زبان کو پاک و صاف کر دیتا ہے. اسی لیے بندے کو اللہ تعلیم دے رہا ہے, بندو اب مانگ کر کے دیکھو تمہاری دعا مقبول ہوگی. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا. اے ایمان والو, اے مومنو, ان سے لڑو جو تم سے لڑائی کرتے ہیں. انہی آیات کو لے کر کے ہمارے دشمنان اسلام کے خلاف باتیں بناتے ہیں. اسلام تو لڑنے کی تعلیم دے رہا ہے, اسلام تو مارنے کاٹنے کا پیغام پہنچا رہا ہے. میرے ساتھیوں ذرا غور کرو, قرآن کن سے لڑنے کی بات کر رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ. تم اللہ کی راہ میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں. ہاں ارے مکے میں دیکھو نبی کے ساتھیوں کا کیا حال ہے. مکے میں نبی اور نبی کے ساتھیوں کو رہنا دو بھر کر دیا گیا, طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی, طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی, اذیتیں دی, یہ مصیبتیں برداشت کی. لیکن جب حد سے زیادہ ہو گئی تو یہ ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے. پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کیے تو وہاں بھی جا کر کے حبشہ کے بادشاہ کو ورگلانے کی کوشش کی. پھر دوبارہ جو ہجرت ہوتی ہے وہ یثرب کی طرف, مدینے کی طرف ہجرت ہوتی ہے, تو وہاں بھی چین سے رہنے نہ دیا گیا. اللہ نے دفاع کا, اللہ نے حکم دیا کہ تم اپنا دفاع کرو, ان سے اب لڑو جو تم سے لڑتے ہیں, جنہوں نے تمہیں اب تمہارے دیار سے نکالا ہے, تمہارے گھر بار سے نکالا ہے, جس نے تم سے تمہاری دولتیں چھین لی, تمہاری اولادیں چھین لی, تمہارے مال چھین لیے. اللہ حکم دے رہا ہے ان لوگوں سے لڑو جنہوں نے تمہارے ساتھ یہ معاملات کیے. لیکن اس آیت کا لوگ غلط مفہوم لوگوں کے سامنے پیش کر کے اسلام کو بدنام کرتے. میرے بھائیوں, اسلام کے اندر تمام چیزوں میں, اسلام کے اندر آپ دیکھیں گے اصول اور ضابطے ملیں گے. اگر جہاد کی بھی تعلیم موجود ہے, ایسی کنڈیشن میں کہ ہم ستائے اور مارے جا رہے ہیں, تو اس میں بھی اصول اور ضابطے بیان کیے جا رہے ہیں, کنڈیشنز بیان کیے جا رہے ہیں کہ بوڑھوں کو نہیں مار سکتے, بچوں کو نہیں مار سکتے, ان کی عورتوں کو نہیں مار سکتے, ان کی فصلوں کو برباد نہیں کر سکتے, ان کے پیڑوں کو آپ نہیں کاٹ سکتے, ان کے عبادت خانوں کو آپ مسمار نہیں کر سکتے. ایسی تعلیمات کون سے مذہب میں ہیں ذرا بتاؤ میرے بھائیوں؟ تمام مذہبوں میں بے شمار لڑائیاں ہوئی ہیں. ہاں اسلام میں بھی لڑائیاں ہوئی ہیں, ہاں لیکن ان کے خلاف ہوئی ہیں جنہوں نے ستایا, جنہوں نے پریشان کیا, جنہوں نے مسلمانوں سے تمام چیزیں چھین لی. لیکن پھر بھی لڑنے کے حکم کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ بریک لگا رہا, وَلَا تَعْتَدُوا. اے میرے مومن بندو, تم حد سے تجاوز نہ کرنا. ہاں حد سے زیادہ تجاوز مت کرنا, کیونکہ ان اللہ لا يحب المعتدین, کیونکہ حد سے بڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. اجازت بھی دے رہا ہے تو لمیٹڈ اجازت ہے. ہاں تمہیں مارا گیا, تمہیں گھر سے نکالا گیا, تمہیں واپس اپنا مال لینے کا اختیار ہے, واپس اپنا گھر بار لینے کا اختیار ہے, لیکن وہیں تک جہاں تک تم ستائے گئے ہو اس سے زیادہ تم زیادتی نہ کرنا, کیونکہ اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. اور آگے بڑھیے. اب اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مکمل طور پر اسلام کے اندر داخل ہونے کی تعلیم دے رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, ایمان والو آ جاؤ, پورے کے پورے طور پر اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ, پورے کے پورے اسلام کے اندر آ جاؤ. آدھا تتر آدھا بٹیر, جو چیز ہمیں اچھی لگی اس کو مان لیے, جو چیز اچھی نہیں لگی ترک کر دیے, چھوڑ دیے.
یہ تو یہودیوں کی طرح معاملہ ہو گیا. یہودی جن کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, تم کتاب کے بعض حصے پر تو ایمان رکھتے ہو لیکن بعض کے تم منکر ہو. میرے ساتھیوں اسی طرح ہمارا حال ہے. دین کی جو باتیں ہمیں اچھی لگتی ہیں ان باتوں کو تو ہم لے لیتے ہیں, مان لیتے ہیں, لیکن جو باتیں ہماری طبیعت پر ناگوار گزرتی ہیں ان باتوں کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں. اللہ کہہ رہا میرے بندوں ایسا نہیں چلے گا, بلکہ خرد کو جنو کو خرد نہ بناؤ, بلکہ تم مکمل طور پر اسلام کے سانچے میں ڈھل جاؤ. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ, اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ, اسلام کے اندر آ جاؤ, مکمل اسلام کے قوانین کی پابندی کرو. یہ بھی چلے گا, یہ بھی چلے گا, ادھر گئے تو ادھر ہو گئے, ادھر گئے تو ادھر ہو گئے, وہاں گئے تو اس جیسا ہو گئے, یہاں آئے تو یہاں جیسا ہو گئے. کہتے ہیں نا جیسا دیس ویسا بھیس. اسلام میں ایسا نہیں ہے. مسلمان ایک ہی شکل میں رہتا ہے. مسلمانوں کی مختلف شکلیں نہیں ہوتی ہیں, یاد رکھیے. مسلمان جو سامنے ہوتا ہے وہ باطن میں بھی ہوتا ہے. مسلمان کا جو ظاہر وہی باطن, جو باطن وہی ظاہر ہوتا ہے. مسلمان دو روپ والا نہیں ہوتا ہے کہ اندر کچھ اور باہر کچھ. لیکن آج ہمارا معاملہ یہ ہے, ہم گھر میں کچھ اور ہیں, اپنے کاروبار میں کچھ اور ہیں, مسجد میں کچھ اور ہیں, اپنے رشتہ داروں میں کچھ اور ہیں, دیگر لوگوں کے سامنے کچھ اور. مومن کا معاملہ ایسا نہیں ہوتا ہے میرے بھائیوں, بلکہ ہر جگہ وہ ایک ہی ہوتے ہیں, ایک طرح کے ہوتے ہیں, ایمان کے ساتھ ڈٹے رہتے ہیں. اسی لیے اللہ نے کہا اے ایمان والو تم پورے کے پورے طور پر اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ. اب نکاح کی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مومن مردوں سے, وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ. اے ایمان والے نوجوانوں, تم مشرکہ عورتوں سے, کافرہ عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لائے. آج عشق کے چکر میں, آج محبت کے چکر میں اس سوشل میڈیا اور موبائل نے اتنا قریب کر دیا ہے کہ چند منٹوں میں کسی سے محبت ہو جاتی ہے اور چند منٹوں کے بعد بریک اپ کے بھی معاملات سامنے آتے رہتے ہیں. کالج اور یونیورسٹیوں کا حال دیکھ لیجئے, آج محلوں کا اور شہروں کا حال دیکھ لیجئے. لمحوں میں کسی سے پیار ہو جاتا ہے, لمحے میں کوئی کسی کے ساتھ فرار ہو جاتا ہے. اور میرے ساتھیوں کتنی ایسی عورتوں کے واقعات ملتے ہیں جنہوں نے اپنے 5 بچے 6 بچوں کو چھوڑ دیا اور غیروں کے ساتھ فرار ہو گئی. اللہ مومن مردوں کو حکم دے رہا ہے تم کسی مشرکہ عورت سے نکاح نہ کرو, کسی کافرہ عورتوں سے نکاح نہ کرو, حتی یؤمن, جب تک وہ ایمان نہ لے آئے. وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ, اور ایک مومنہ عورت جو مال کے معاملے میں اپنے مقام و منصب کے اعتبار سے بہت چھوٹی ہے, غلام ہے, باندی ہے, اللہ کی قسم وہ باندی ان کافرہ عورتوں سے بہتر ہیں جو بڑے بڑے عہدوں پر ہیں. اور اللہ تعالیٰ یہی حکم عورتوں کے تعلق سے, لڑکیوں کے تعلق سے بھی دے رہا ہے, وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا, تم اپنی لڑکیوں کی شادی مشرکین مردوں سے, کافرین مردوں سے نہ کراؤ یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے. وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ, اگرچہ کوئی غلام ہو لیکن اس کے اندر ایمان ہو, تو اللہ کہہ رہا ہے اللہ کی قسم کوئی غیر ایمان والا بادشاہ بھی ہو تو اس سے ایک ایمان والا غلام بہتر ہے. آج کالج میں پڑھ رہی ہیں, اسکول میں پڑھ رہی ہیں, غیر مسلم سے تھوڑی آمنے سامنے کچھ بات چیت ہو گئی, کچھ مدد کر دی, سامنے کچھ کاپی دے دی تو اسی وجہ سے محبت ہو گئی. آج تو لمحوں میں پیار ہو جا رہا ہے میرے ساتھیوں. اور یہ کہا جاتا ہے محبت اندھی ہوتی ہے, یہ کہہ کر کے یہ مسلم بیٹیاں غیروں کے یہاں جا رہی ہیں. اللہ کی قسم ان کے گارجینوں کو اللہ تعالیٰ پیغام دے رہا ہے, وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا, تم مشرکوں سے اپنی بیٹیوں کا نکاح نہ کراؤ, یعنی تم اس طریقے سے تم سنبھال کر کے پابندی کے ساتھ رکھو کہ انہیں ان تمام چیزوں کا مکلف بناؤ, انہیں دین سمجھاؤ, انہیں ایمان کا مہتو بتاؤ, انہیں دین سکھلاؤ, دین کے بارے میں شکشا دو, انہیں جانکاری دو. یہ سب جانکاریاں نہ ہونے کی وجہ سے غیروں کے ساتھ بھاگ جاتی. اگر ان کو پتا ہو جائے کہ اس کی جو ارتداد ہے وہ ارتداد
اس کے اعمال کو بگاڑنے کے لیے کافی ہے. جتنے بھی نیک اعمال ہوں گے اللہ کی قسم سب اکارت ہو جائیں گے, برباد ہو جائیں گے. کیا کوئی شخص ایمان قبول کرنے کے بعد بھی ایمان سے پھرتا ہے؟ لیکن کتنی ایسی لڑکیاں ہیں اس ملک میں جو غیروں کے ہاں چلی گئی. میرے ساتھیوں, کہیں نہ کہیں ہمارے اندر بھی خامیاں ہیں. انشاءاللہ کبھی موقع رہا تو ان خامیوں پر باتیں ہوں گی, اور بہت زیادہ باتیں ہوں گی انشاءاللہ. ہمارے اندر خامیاں ہیں. چلیے آگے بڑھیے. اللہ کہہ رہا ہے للذین یؤلون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر. اس کے بعد بس ایک آیت بچی ہے. بہت ساری آیتیں چھوڑنی پڑتی ہے بیچ میں, کیا کریں. رمضان کا مہینہ ہے, سونا بھی ہے, اور بھی دوسرے کام ہیں. ان لوگوں کے بارے میں جو اپنی بیویوں سے الا کرتے تھے. الا کیا ہوتا تھا؟ وہ لوگ اپنی بیویوں کے بارے میں قسم کھا لیتے تھے کہ اپنی بیوی سے نہیں ملیں گے, اور وہ جھلا کر کے رکھتے تھے, لٹکا کر کے رکھتے تھے. لٹکا کر ایسے نہیں کہ پنکھے سے باندھ دیتے تھے, لٹکا کر کے مطلب نہ طلاق دیتے تھے اور نہ ہی ان سے ملتے تھے, بلکہ ان سے الگ تھلگ ہو جاتے تھے. اس کو کہتے ہیں الا کرنا. تو اللہ نے اس کے لیے قانون بنایا للذین یؤلون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر. جو لوگ اپنی عورتوں سے الا کرتے ہیں ان کے لیے 4 مہینوں سے زیادہ رکنے کی اجازت نہیں ہے. تربص اربعۃ اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم. اگر وہ مل جائیں, میل ملاپ کر لیں, تو اللہ تعالیٰ عفو درگزر کرنے والا, معاف کرنے والا. اللہ نے لمیٹیشن لگا دی کہ صرف 4 مہینے تک, اس سے زیادہ تم اپنی بیوی کو لٹکا کر نہیں رکھ سکتے. ایسا کیا جاتا تھا, بیوی سے الگ ہو جاتے تھے, طلاق بھی نہیں دے رہے, اور انہیں صحیح سے رکھ بھی نہیں رہے, بیوی بنا کر عزت کے ساتھ رکھ بھی نہیں رہے. الا, اسی کو کہتے ہیں الا کرنا. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ, اللہ کے راہ تم نے طلاق کی نیت کر لی ہے, طلاق کا منصوبہ بنا لیا. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ, تو اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. اگر تم طلاق کا ارادہ رکھتے ہو تو تم طلاق دے دو اور عزت کے ساتھ اس عورت کو اپنے گھر بھیج دو. اس کو اس کے گھر بھیج دو عزت کے ساتھ, اس کو لٹکا کر کے مت رکھو. آج طلاق کے مسائل, اللہ اکبر, سپریم کورٹ کو اس پر ہتھوڑا چلانا پڑا. ہم لوگ کہتے رہے بھائی 3 طلاق ایک مجلس کی ایک ہی واقع ہوتی ہے, لیکن مسلکی تعصب کی وجہ سے یہ فیصلہ اس طریقے سے ہوا کہ نہیں بھائی, آدمی نے طلاق 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 کہہ دی تو طلاق ہو گئی. سپریم کورٹ کو اپنا ہتھوڑا چلانا پڑا, ورنہ سپریم کورٹ کو دخل اندازی کی ضرورت کیا تھی میرے بھائیوں. اللہ نے کہا الطلاق مرتان, طلاق صرف 2 بار ہے. اختصار کے ساتھ میں بتا دوں طلاق کا طریقہ اور بات ختم کرتے ہیں. کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی حالت طہر میں, دیکھیے کنڈیشن, دیکھیے کنڈیشن, تاکہ دیکھیے یہ حلال ہے, جائز کام ہے, طلاق دے سکتا ہے کوئی, لیکن اللہ کے ہاں سب سے ناپسندیدہ کام ہے, یاد رکھیے. تو حالت طہر میں وہ طلاق دے گا, اور ایک بار میں ایک ہی طلاق دے گا. اچھا 2-3 کیوں نہیں دے سکتا بھائی؟ جب ایک ہی گولی میں شکار مر جائے تو 2-3 گولی برباد کرنے کا بھائی کیا فائدہ ہے؟ بے وقوف ہے نا کہ ایک گولی میں شکار گر گیا پھر بھی وہ گولی پہ ٹھائیں 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 مارتے جا رہا ہے, بے وقوفی ہوگا نا کہ اپنی گولی برباد کرے گا. تو وہی ہے کہ ایک طلاق آپ نے دے دی, آپ بیوی سے الگ ہو گئے, بیوی آپ سے الگ ہو گئی, بیوی عدت میں چلی گئی. کتنی عدت ہے کوئی بتائیں گے؟ نہیں, 4 مہینے جو لوگ جن کے شوہر انتقال ہو گئے ان کی ہے. 3 حیض تک ہے نا, 3 حیض تک, 3 پیریڈ جو ان کے آتے ہیں, 3 پیریڈ تک وہ عدت گزارے گی. اس درمیان اگر لگتا ہے نہیں یار اچھا نہیں کیا, اگر آپسی محبت یاد آ گئی, آپسی میل جول یاد آ گئے, اور چلو بھائی ٹھیک ہے ملاپ کر لیتے ہیں, تو ان سے رجوع کرنے کا پورا حق حاصل ہے. دوبارہ نکاح کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. طلاق دے دی, عدت میں آپ الگ ہو گئے, عورت الگ ہو گئی, عدت میں ہے 3 مہینے تک. 3 مہینے کے پیریڈ میں اگر میاں بیوی اپنی رضامندی سے مل گئے تو کوئی الگ سے نکاح نہیں, کوئی الگ سے مہر نہیں ہے. کتنا آسان ہے. ٹھیک ہے 3 مہینے 3 دن تک گزر گئے, میاں بیوی نے ملاپ نہیں کیا, رجوع نہیں کیا, اب عورت مرد سے آٹومیٹکلی جدا ہو گئی, الگ ہو گئی, ایک طلاق ہو گئی. لیکن پھر لگا یار نہیں, طلاق دے کر کے غلط کیا. آج لوگوں کو لگتا ہے کتنے ایسے معاملات آتے ہیں, لوگوں نے اپنی دکان چمکانے کے لیے, شریعت کو بدنام کرنے کے لیے حلالہ جیسی لعنت کو معاشرے میں عروج دیا ہے. حلالہ جس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے,
حلالہ کرنے والے کرانے والے پر. بیوی الگ ہو گئی لیکن پھر بھی لگ رہا ہے کہ نہیں یار غلط کیا, چلو اسی عورت کو لاتے ہیں. میاں بیوی پھر دونوں راضی ہوئے. شریعت کہتی ہے کہ پھر سے نکاح کر لو, نئے مہر کے ساتھ تمہارا نکاح ہو جائے گا. لیکن ہاں اب اگر زندگی میں کبھی وہ طلاق دے تو دوسری طلاق مانی جائے گی, یاد رکھیے, پہلی طلاق نہیں, دوسری طلاق. گرچہ نکاح نیا ہوا ہے لیکن جب طلاق دے گا تو پہلی طلاق نہیں ہوگی, دوسری طلاق ہوگی. اب پھر زندگی میں چلو انبن ہو گئی, طلاق دے دیا, پھر میاں بیوی کے درمیان تفریق ہو گئی, 3 مہینے کی عدت میں عورت چلی گئی. اس درمیان اگر رجوع کر لیے تو بھائی معاملہ ہی ختم. لیکن رجوع نہیں کیے, الگ ہو گئے, الگ ہو گئے, اب پھر لگ رہا نہیں یار غلط ہوا, اب بھی غلط ہوا, اب پھر سے اسی بیوی کو لانا چاہیے. پھر بھی اختیار ہے کہ نیا نکاح کر لو. لیکن تیسری بار یہ کرنے کے مطلب دوسری بار لانے کے بعد تیسری بار کی اجازت نہیں ہے. اسی لیے کہا الطلاق مرتان, طلاق 2 بار ہے. اتنا آسان ہے شریعت میں طلاق کا معاملہ. اللہ اکبر, اس کے باوجود بھی کتنی بھائی پٹیاں پڑھائی جاتی ہے مسلک کو بچانے کے لیے. ایسا نہیں کرتے کہ بھائی شریعت کے مطابق ہم اپنے مسلک کو کر لیں, بلکہ ہم شریعت کو اپنے مسلک کے مطابق بنانے کی کوشش کرتے ہیں. ہم نے دین کا چہرہ مسخ کر کے رکھ دیا میرے بھائیوں. دشمنوں کو ہماری شریعت پر دخل اندازی کا موقع مل رہا ہے. ہم نے اپنی شریعت کو چنگم کی طرف کر دیا. جس طرح بچے کھاتے چنگم, پھر سمجھ میں نہیں آتا, مٹھاس جب ختم ہو جاتی ہے تو بچے منہ سے نکال لیتے, کھینچا تانی کر کے برباد کر دیتے. تو میرے بھائیوں یہیں پر آج کا درس ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ کل تیسرے پارے کے منتخب آیات لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. معذرت چاہتا ہوں, جس دن سوچتے ہیں کہ مختصر کریں گے اسی دن لمبا ہو جاتا ہے. آپ لوگ بھی سمجھیں. اللہ تعالیٰ آپ تمام کو جزائے خیر دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کی جتنی بھی خیر و بھلائیاں ہیں, اللہ تمام خیر و بھلائی کو ہمیں اپنے دامن میں سمیٹنے کی توفیق عنایت فرما. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.